वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे मौजू का, एक ऐसे टॉपिक का जिस पर शायद इस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो है, और वो है ईरान। ईरान में जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, हफ्ते में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे होते रहे ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई के हवाले से, जिसकी वजह से सारी दुनिया में ही इस पे ख़बर आ रही थी और लोग अब पूछ रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में ईरान में क्या देखा जाएगा। ये पिछला साल भी जैसे कि हमने देखा, वो कोई जिसको कहते हैं कि खामोश साल नहीं था ईरान के लिए। बहुत वाक़यात हुए, चाहे वो मुज़ाहिरे हों या जो हमला हुआ इज़राइल और अमेरिका की तरफ से। अब कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने कि जो मुज़ाहिरे हैं उनमें कुछ उनकी शिद्दत में कमी आ गई है, कम हो रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो वो बहुत बड़े नंबर्स बता रहे हैं उन मुज़ाहिरीन के जो जाँ बहक हुए हैं इन मुज़ाहिरों में। मगर दूसरी तरफ जो एक लफ्ज़ी जंग जिसको हम कह सकते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक से ज़्यादा बयान दिया है ईरान के हवाले से। एक तो उन्होंने एक दफ़े फिर कहा कि हम टैरिफ ज़्यादा लगा देंगे जो लोग ईरान से तिजारत करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, ईरान के उनकी तरफ से मुहब्बे वतन लोग कहा जो एहतजाज करें, और उनसे कहा कि आप अपने एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंच रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी उनको कहा कि आप अपने इदारों पर कब्ज़ा कर लें, और फिर दोबारा उन्होंने ये जिक्र किया कि मदद पहुंच रही है। इस किस्म के जो इल्ज़ामात या हम पैगामात आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, तो रद्द अमल ईरान से भी आया और कुछ और ममालिक से भी आया। जैसे रूस ने भी इसको नाकाबिले कबूल करार दिया। रूस की जो वजारत ख़ारजा है, उन्होंने कहा कि इस तरह का इक़दाम जो है वो मशरिक़ वस्ता में तबाहकुन नताइज का बायस बनेगा। आलमी सलामती के लिए भी उन्होंने इसको ख़तरा करार दिया, और ये भी कहा कि वहाँ जो एहतजाज है वो इस वक्त मांद पड़े हैं, और उम्मीद ये है कि ईरान में हालात बेहतर होंगे। 25% जो टैरिफ अमेरिका ने लगाए हैं उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये करना जो है एक अच्छा अमल नहीं है। चीन की तरफ से भी इस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। ईरान की तरफ से भी जवाब आया, और सख्त जवाब आया। जो आला कौमी सलामती काउंसिल है, उसकी तरफ से एक पैगाम जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, वो ईरानी अवाम के कातिल हैं। ईरान के हवाले से अब ऑब्वियसली जो तज्ज़ियाकार है वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एहतजाज क्या पिछले जो हमने कई दफ़े एहतजाज देखे ईरान में उनसे ज़्यादा संजीदा हैं, क्या इनसे हुकूमत को कोई ख़तरा हो सकता है या नहीं हो सकता। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब। ये फाउंडर डायरेक्टर हैं इकबाल फोरम के, तज्ज़ियाकार हैं, तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्लीज़ फरमाएं कि इस वक्त अब क्या सूरत हाल है। मीडिया रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि शिद्दत में कमी आ गई है, जिस किस्म के मुजाहिरे हो रहे थे, बल्कि प्रो गवर्नमेंट मुजाहिरे भी शुरू हो गए और उनमें भी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो इंटरनेशनल मीडिया में सर ये खबरें आई हैं कि 2000 के करीब मुजाहिरीन जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। इस पर भी हमें बताइएगा कि तेहरान में बैठे हुए आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो दानिस्ता तौर पर ईरान के बारे में छुपाई जा रही है, एंड मोस्ट ऑफ इट गोज, द क्रेडिट गोज टू द मीडिया, वो है ईरान की जो हकीकत है। अक्सर मीडिया के अंदर ईरान की हकीकत को छुपाई जा रही है। मैं तो खुद इधर तेहरान में हूँ। आप ये देख लें, इब्तिदाई 11 दिनों के दौरान यहाँ पे एतराज़ात होते रहे, न किसी ने यहाँ पे फायरिंग की, न कोई इस तरह की कोई भी शख्स हलाक हुआ। लेकिन 12वें दिन से 15वें दिन तक स्ट्रैटेजी, द पॉलिटिक्स ऑन डेड बॉडीज वाज द मेन पर्पस। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मोसाद और CIA की पहली बार नहीं है इस तरह के ऑपरेशन। इससे पहले कई ममालिक में ये कर चुके हैं, और इसमें मैं आपको सिर्फ इनका तरीक़ेकार बताता हूँ। ये पहले अफरात फरी पैदा करते हैं, फिर अवाम को सड़कों पे ले आते हैं,
اس کے بعد جانی نقصان کو ایک منظم طریقے سے بڑھایا جاتا ہے، اور آخر میں یا اندرونی بغاوت کو یہ بڑھائے جائیں گے، یا وہ اس ناکام ہونے کی صورت میں یہ کہیں گے کہ عوام کے تحفظ کے لیے اب ہم براہ راست فوجی مداخلت کریں گے۔ بالکل یہی سین ایران کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ صحیح۔ جی اعزاز صاحب، آپ نے باقری صاحب کی بات سنی، باوجود اس کے کہ بیچ تھوڑی عرصے کے لیے وی لاسٹ دا کنیکشن، بٹ سر یہ بھی اب جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا، اور اسی طرح کی ہم بحث جو ہے بین الاقوامی میڈیا میں بھی دیکھتے رہے ہیں، پاکستان میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ جتنی چاہے وہاں کچھ مظاہرے ہو رہے ہیں یا ہمیں حکومت کمزور لگ رہی ہے، شاید تبدیلی جو ہے اس کے چانسز ابھی بھی کم ہیں۔ جی بہت شکریہ عارفہ۔ میرا خیال ہے کہ جو مظاہرے وہاں پہ ہوئے وہ بالکل مکمل طور پر داخلی حالات کی وجہ سے تھے، کیونکہ لوگ آج ایک بار نہیں کئی بار اقتصادی امور پر مسائل کے لیے سڑکوں پر آ چکے ہیں، اور اس لیے بھی آ چکے ہیں کیونکہ پچھلے اتنے سالوں سے 40-50 سال سے امریکہ کی سینکشنز ہیں، تو زندگی تنگ تھی۔ لیکن اس دفعہ تو تاجر خود آ گئے تھے، سڑکوں پر آ گئے، دکانیں بند کی، تو چنانچہ سب کو یہ لگا کہ بہت سنجیدہ ہے، اور ایران کی حکومت نے بھی شروع میں کچھ اسی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا کہ نہیں واقعی یہ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کو تو ایک قسم کا موقع مل گیا، انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ اچھا موقع ہے کہ ایران جس نے اسرائیل کا جون کی جنگ میں بڑا زبردست مقابلہ کیا تھا، اس کو اب مزید کمزور کیا جائے۔ تو اس وجہ سے وہ کوئی ایران کے لوگوں کی محبت میں تو نہیں کر رہے یہ سارے کام، وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ اب اسرائیل کے خلاف اس وقت کوئی اور مزاحمت نہیں بچی سوائے اس کے کہ ایران کی حکومت، تو اس کو کمزور کرنے کا ایک بہانہ مل گیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ انٹرنیٹ کھلے گا کوئی مزید چیزیں سامنے آئیں گی، ہمیں پورے ایگزیکٹ تو معلوم نہیں ہے۔ ایران کی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے قابو پا لیا ہوا ہے مظاہروں پر، لیکن مغرب کی طرف سے کچھ اور خبریں آ رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اب مظاہروں کا مسئلہ نہیں رہا، اب یہ مسئلہ چلا گیا کہ امریکہ نے پوری تیاری کر لی ہے کہ ہم نے اس پہ حملہ کیا ہے۔ شاید پوری تیاری نہیں کی، ابھی تیاری کر رہے ہیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں روز آتی ہیں، آج خبر آئی ہے کہ جی انہوں نے قطر کے جو امریکی اڈہ ہے اس میں سے بھی انہوں نے کچھ لوگ اپنے نکالے ہیں، کچھ باقی اڈے جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کیے ہیں، ان کو اندازہ ہے اس بات کا۔ ان کے جو بحری بیڑے ہیں یہاں پہ، یا بحری بیڑے تو نہیں، بحری جہاز ہیں، ان کے اندر جو کروز میسلز لگے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ تیاری تو کر رہے ہیں، اور امریکی شہریوں کو بھی کہا ہے نکل جائیں یہاں سے۔ تو اس سگنلز تو یہی آ رہے ہیں کہ وہ شاید کوئی حملہ کریں گے۔ اب حملہ کس چیز پہ کریں گے وہ بھی قیاس آرائی ہے۔ ایک قیاس آرائی ہے کہ ایران کے میزائل جی سسٹم پہ کریں گے، کیونکہ میزائلز جو ہیں وہ ان کے یہ تباہ نہیں کر سکے تھے، اور دوسرا یہ آتا ہے کہ جی ایران کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا آگے اس کا وہ نہیں سوچ رہے ہیں، اور میرا خیال اس لیے نہیں سوچ رہے کہ اگر متبادل قیادت نہیں بھی موجود تو بھی وہ نہیں سوچنا چاہتے۔ ان کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ایک افراتفری کا ماحول پیدا کیا جائے، اور اگر ایران کی قوم متحد رہی تو میرے خیال میں پھر یہ ان کی ان کا یہ وار بھی جو ہے نا خالی جائے گا، لیکن نقصان بہرحال ہو جائے گا کافی، اور اس وجہ سے خطے میں جو کشیدگی ہے اس کا سارے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے ذرا پریشان ہیں کہ بھئی یہ امریکہ ایک بار پھر اس قسم کی جارحیت کرنے آیا ہے۔ اور اندرونی طور پر بھی کچھ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل نے پہلے بھی اندرونی طور پر، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے صحیح۔ ہاں کچھ نقصان پہنچایا تھا، تو کہیں وہ بھی دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائیں، تو اس لیے کوئی صورتحال تو کافی جو ہے سنگین ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کریں محمد حسین باقری صاحب سے اور اعزاز چودھری صاحب سے۔ باقری صاحب، obviously میڈیا رپورٹس میں ایران کی حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم بات چیت کرنے کو بھی تیار ہیں اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، پھر کچھ رپورٹس ایسی بھی آئیں کہ غالباً بیک چینل پہ کوئی گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ تہران میں کیا آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے، کیا کوئی گفتگو ہو رہی ہے امریکہ سے یا یورپین ممالک سے اس وقت؟ کیونکہ
اب رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو یورپین ممالک کے ساتھ تجارت پہ فرق پڑا ہے، مہنگائی کا ایک بہت بڑا فیکٹر وہ بھی رہا ہے۔ دیکھیے، نیگوسیشنز کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ عباس عراقچی صاحب تھے فورن منسٹر آف اسلامک ریپبلک، وہ بھی کل اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں ایران ہیز نیور شٹ اٹس ڈور ٹوارڈ دی نیگوسیشن۔ یہ ہمیشہ گفتگو کرنے، مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بات یہ ہے کس موضوع کے اوپر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کریں تو صرف نیوکلیئر کے اوپر نہ کریں، یہ اپنے ڈیٹرنس پاور کے اوپر بھی مذاکرات کریں، اپنے سالمیت کے اوپر بھی مذاکرات کریں، اور رجیم چینج کے اوپر بھی مذاکرات کریں۔ یہ تو کوئی باشعور انسان مانے گا ہی نہیں کہ آپ ہمارے ڈیٹرنس پاور کے اوپر مذاکرات کریں۔ تو جب تک مذاکرات ایک لیول پہ ہوں گے، ضرور ایران اس مذاکرات میں پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن اگر پری ڈکٹیٹ مذاکرات اور پری ڈکٹیٹ جو آؤٹ کمز ہے اس کو ذہن میں لے کے ایران کے ساتھ مذاکرات، میرا نہیں خیال کہ ایرانی گورنمنٹ نہ یورپین کے ساتھ نہ صدر ٹرمپ کے ساتھ کسی طرح کے بھی مذاکرات کرنے کو ترجیح دیں گے، اور ابھی بھی میرا خیال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی ہے۔ ویری کوئکلی سر، بیفور آئی گو ٹو اعجاز صاحب، وقت ذرا کم ہے، یہ جو رضا پہلوی ہیں ان کی طرف سے جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے ایران میں؟ رضا پہلوی شاید یہ مس انڈرسٹینڈنگ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ جب جون 2025 میں اسرائیلیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ اس ایران کے اوپر بمبارڈ کریں، اس کے بعد میں جا کے آپ کے جو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھ لوں گا۔ میں آپ کو رضا پہلوی کے بارے میں یہ بتاؤں، یہ جو عوام سڑکوں پہ نکلی تھی یہ انفلیشن کے خلاف پہلے نکلے تھے۔ رضا پہلوی صاحب نے آ کے بیانیہ دے کے پورا میڈیا کو یہی پروجیکشن کر رہے ہیں یہ سارے میرے فیورز اور فالوورز ہیں۔ ایران میں even 5% of population out of 90 million is not the real followers of رضا پہلوی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ رضا پہلوی صاحب کیونکہ ان کو میڈیا کی اٹینشن ملی ہوئی ہے آج کل اور امریکہ کا سپورٹ ہے تو وہ بالکل کچھ بھی کریں، ایون رجیم چینج کرنے کے بعد بھی رضا پہلوی ایران کے اندر اپنے حکومت نہیں بس پائیں گے۔ بس ان کا ایک ہی پروجیکٹ یہی ہے کہ وہ اسرائیل، نتنیاہو اور ٹرمپ کو منوائیں، ایران کے اوپر حملہ کریں، بائی فورس مداخلت کریں، اور اس کے بعد یہ آ کے یا اپنے شہنشاہیت یہاں برقرار رکھیں۔ اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ اسرائیل کو وہ سیکیورٹیز دیں گے جو اسرائیل مانگ رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، خطے میں جتنے بھی پرابلمز آج کل ہے اور جو بھی تحولات اور جو بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک ملک کے لیے بہتری لے آ رہی ہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کبھی نہیں چاہتا کہ اتنا بڑا اور پاورفل ملک ایران جیسا، جو کہ 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے اور ان کے پاس بیلسٹک میزائل پاور بھی ہے، وہ اس خطے میں موجود رہے۔ وہ چاہتے ہیں پہلے اس نظام میں تبدیلی لائیں، رجیم چینج کے بعد وہ چاہتے ہیں ایران کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کریں تاکہ گریٹر اسرائیل کی جو راستہ ہے وہ ہموار ہو جائے۔ بالکل ٹھیک جی۔ اعجاز چودھری صاحب، سر آبویسلی وہی بات کہ کتنی سنجیدگی سے ہم لیں جو صدر ٹرمپ کے بیانات ہیں، آپ کے خیال میں، آپ نے امریکہ میں وقت بھی گزارا ہے، کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف جس کو کہتے ہیں نا ہی از بلفنگ اگین، یا سچ مچ وہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح کی مداخلت کرنے کی، کیونکہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کے تو وہ ویسے بھی ان ٹرمز آف پالیسی خلاف ہیں؟ جی مداخلت تو کریں گے، لیکن یہ تو نہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ لائیں گے۔ میرے خیال میں اس کے لیے تو بڑی وضاحت ہے ان کی کہ وہ کبھی بھی بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایون وینیزویلا میں بھی انہوں نے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں شامل کیے، کیونکہ ان کو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جہاں جہاں امریکہ نے بوٹس آن گراؤنڈ کیے ہیں اس کا نقصان ہوا ہے، تو وہ تو اسٹرائکس کی بات کر رہے ہیں اور یہاں تبدیلی لانے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو تبدیلی ہے وہ اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ان کا ایم ہی نہیں ہے۔ ان کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا فساد ہو جائے، انتشار پھیل جائے اور مشکلات ہوں۔ تو اس وجہ سے اس میں کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے کہ وہ کریں گے، اور یہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس لیے کریں گے۔ اب رہ گیا کہ ایرانی حکومت جو ہے اگر اس بحران پہ کسی طریقے سے قابو پا لیتی ہے تو بھی میرے خیال میں ان کو بہت کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بحران اتنا سنگین آیا ہے کہ یہ پوسٹ پون تو ہو سکتا ہے
اب یہ ختم نہیں ہوگا. ابھی جو اقتصادی معاملات ہیں اور جس طرح ان کی کرنسی نیچے گئی ہے جس سے سارے لوگ جو تنگ ہوئے ہیں وہ آپ کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کیونکہ آپ کوئی بہت بنیادی قسم کی تبدیلی لائیں تاکہ آپ کی جو اقتصاد ہے وہ بہتر ہو. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تبدیلی لائیں گے اور کیا اس سے معاملہ ٹھیک ہوگا, لیکن اگر اسٹرائک یہ امریکہ کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, دونوں صورتوں میں ایرانی حکومت کے اوپر اب کافی دباؤ ہوگا کہ وہ کوئی نہ کوئی حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.